लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में एक नया भंचाल आया हुआ है, तमाम बड़े कैपिटल्स में इस वक्त हलचल है और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। लेकिन हुआ यह है कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जो अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन्होंने जनाब अली जो अमेरिकन जनरल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको जो है वो बुला लिया है एक रेयर मीटिंग के अंदर। इससे पहले इस तरह की मीटिंग की कोई मिसाल नहीं मिलती है। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन जनरल्स हैं उनके टॉप, जो अफ्रीका में हैं, जो एशिया में हैं, जो पैसिफिक के अंदर हैं, जो यूरोप के अंदर हैं, उन तमाम जनरल्स को जो है वो तलब कर लिया गया है। उनकी जो है वो एक हंगामी मीटिंग जो है वो होने जा रही है और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है इस नौयत की मीटिंग की, कि तमाम दुनिया के जो अमेरिकन जनरल्स हैं, तमाम दुनिया में जहां जहां पर अपॉइंटेड हैं, वहां से जब उनको बुलाया जा रहा है और एक अर्जेंट नौयत की इस तरह की जो मीटिंग है वो की जा रही है। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हेजिसित ऑर्डर्स रेयर एंड अर्जेंट मीटिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिरल्स। सैकड़ों की तादाद में टॉप जो उनके जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, उन्होंने जनाब अली उनको बुला लिया है। नो प्रेसिडेंट फॉर सच अ मैस कॉल अप इशूड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। इस तरह की कोई मिसाल ही नहीं मिलती है, यानी एक भी ऐसी मिसाल नहीं है कि अच्छा उस वक्त ऐसा हुआ था, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। हेजिसित कॉल्स फॉर इमरजेंसी मीटिंग फॉर सीनियर मिलिट्री लीडर्स और समनिंग हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन जनरल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फॉर एक्सेप्शनल मीटिंग। अब वो पता नहीं क्या, मतलब कोई जंग करने जा रहे हैं, कोई जंग की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कोई जंग की तैयारी करने जा रहे हैं, या ओवरऑल अमेरिकन पॉलिसी के अंदर जब वो कोई बड़ा ऐसा शिफ्ट आने जा रहा है कि उन्होंने तमाम जनरल्स को जो बुलाया है, तो कुछ ऐसा यानी बहुत ही बड़ा जो है वो होने जा रहा है। तो इसके ऊपर सारी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज भी देख रही हैं, चाइना भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, गल्फ कैपिटल्स भी देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या, मतलब मिडिल ईस्ट से भी तो जनरल्स जा रहे हैं ना, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई, और रीजन नहीं बताई गई। ज्यादा सस्पेंस इस बात में है कि रीजन नहीं बताई गई कि बुलाया किस, बस सबको जो बुला लिया। तो जो सूरत हाल यूक्रेन में है, जो सूरत हाल मिडिल ईस्ट में है, जो चाइना के साथ फड्डा चल रहा है, तो तमाम जगहों पर, और जो वेनेजुएला के अंदर सूरत हाल है, तो जंगें तो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी हैं। और चाइना के सदर ने कहा कि ह्यूमैनिटी जो है वो जंगों और अमन के दरमियान क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी हुई है। एक तरफ जंगें हैं और दूसरी तरफ अमन भी हो सकता है। दूसरी तरफ जो है वो रेजिस्टेंस की लड़ाई जारी है और रेजिस्टेंस की जानिब से इजरायली फौज के ऊपर अटैक किया गया। फेस टू फेस क्लैशेस हुए हैं, 3 इजरायली फौजी जब उसके अंदर मारे गए हैं। फेस टू फेस ये बैटल यहां पर हुई है और उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो इवैक्यूएट किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। इस तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर जो वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस इस वक्त लड़ रही है और देखें रोजाना की बुनियाद पर उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं। इसलिए अब वो इसराइल के अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है और जो फैमिलीज हैं जिनके फौजी लड़ रहे हैं, तो वो फैमिलीज कह रही हैं कि हम इनको नहीं भेजेंगे। और इजरायली टैंक्स और ट्रूप्स जो हैं वो मूव डीप इनटू गाजा सिटी ड्यूरिंग ग्राउंड असॉल्ट। तो ये बहरहाल उनके टैंक्स और गाड़ियां आगे जा रही हैं, लेकिन आगे जाने का मतलब ये नहीं है। देखिए कब से उन्होंने गाजा सिटी पर जो अग्रेशन है वो लॉन्च कर रखा है, तो गाजा सिटी पर भी उनको कोई कामयाबी नहीं है, ओवरऑल गाजा पट्टी पर भी उनको कोई कामयाबी नहीं है। हमास वहां पर मौजूद है और अब तो वो ये कर रहे हैं कि इनकी फौजों को आगे आने दे रहे हैं और फिर बाद में अटैक करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये आगे चले गए हैं तो इन्होंने कोई बड़ा ऑक्यूपेशन जो वहां पर कर ली है। और ईरान के हवाले से एक खबर है जिस पर दुनिया के कान खड़े हैं और इजराइल चौंकना है, और वो ये है कि ईरान ने कोई अनडिक्लेयर्ड मिसाइल टेस्ट जो है वो किए हैं। ईरान हैज लाइकली कैरिड आउट एन अनडिक्लेयर्ड मिसाइल टेस्ट, सैटेलाइट फोटो शोज। अब ये जनाब सैटेलाइट की जो फोटोज हैं वो सामने आई हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान ने कोई मिसाइल टेस्ट किए हैं लेकिन उनके बारे में बताया नहीं है। खुफिया टेस्ट जो है वो ईरान ने किए। अब ये क्या टेस्ट हो सकता है? और आप यूं कहिए कि देखे ना कि जो फौजें हैं वो सबकी तैयार बैठी है। मिस्र की फौज भी तैयार है, टर्की भी हाई अलर्ट के ऊपर है, ईरान तो वैसे भी हाई अलर्ट के ऊपर है, बाकी भी अगर आप देखें वेनेजुएला की फौज तैयार है। तो फौजें जो है ना वो तैयार बैठी हुई हैं क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंग छिड़ सकती है। और अब टाइम उस तरह का चल रहा है कि कोई भी जंग जो है वो रैपिडली स्टार्ट हो सकती है।
جیسا کہ آپ نے ایران کی جنگ جون میں دیکھی، اچانک جب ایران پر حملہ ہو گیا جنگ چھڑ گئی، تو ایسی ہی جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے، اور ساتھ جو انٹیلیجنس وار ہے وہ تو مسلسل جاری ہے، جو سائبر وار ہے وہ تو مسلسل جاری ہے۔ ابھی جو یورپین ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر کتنے بڑے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، اور ان کی فلائٹ جو جس طرح سے ڈیلے ہوئی، اور مطلب پورا ایک میس جو ہے وہ وہاں پر کریٹ ہوا۔ تو ایک سائبر وار اور دوسری انٹیلیجنس وار جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور جو آل آؤٹ وار ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے خلاف جو وہ چھڑ سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حزب اللہ نے کیا کیا۔ حزب اللہ کو وہ ڈسارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حزب اللہ نے جواب کیسے دیا؟ حزب اللہ نے بیروت کے اندر ایک بہت ہی فیمس راک ہے، چٹان، اوشن کے اندر، سی کے اندر، ساحل کے اوپر ایک بڑی فیمس راک ہے، اور وہ ایک سمبل ہے، اس کے اوپر جناب علی انہوں نے جا کر حسن نصر اللہ کی جو فوٹو ہے وہ لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا، حسن نصر اللہ کی فوٹو انہوں نے وہاں پر لگا دی ہے۔ حزب اللہ چیلنجز دا لیبنیز گورنمنٹ ڈیسیژن اینڈ illuminates دا راک ان بیروت ود این امیج آف نصر اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھول جائیں کہ ہم اپنے آپ کو جب ڈسارم کریں گے، تو گورنمنٹ کا جواب انہوں نے حسن نصر اللہ کی ایک فوٹو لگا کر جو ہے وہاں پر دیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ پورا ریجن اور پورا ویسٹ وہ زور لگا رہا ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے، اور حماس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اور انصار اللہ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، لیکن ان تینوں چیزوں میں وہ ناکام ہے۔ حماس کو ڈیفیٹ کرنے میں، حزب اللہ کو ڈسارم کرنے میں، اور ہوتیز کو سبجوگیٹ کرنے میں، تینوں چیزوں میں وہ ناکام ہوئے۔ اس میں ریجن بھی شامل ہے، اور اس میں امریکہ اور پورا ویسٹ بھی شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یمن کے اندر کیا ہوا ہے۔ یمن دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک حصہ جو ہے وہ انصار اللہ کے پاس ہے، ایک حصہ دوسری طرف ہے، یعنی دوسری گورنمنٹ ہے جس کو سعودی عربیہ اور باقی ملک جو ہے وہ مانتے ہیں، جس کو امریکہ مانتا ہے، اور یہ سارے۔ تو وہ جو دوسری سائیڈ والا پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ ذرا سنیے ان کی باتیں، کہ ایک انٹرنیشنل کوalition بننا چاہیے تاکہ یمن جو ہے وہ ہوتیز سے اور انصار اللہ سے لبریٹ کروایا جا سکے، آزاد کروایا جا سکے۔ تو یہ جو اتنی پیتھیٹک لیڈرشپ ہے اور پیتھیٹک پالیسی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ریجن کو کاز کر رہی ہے اور اسرائیل کو بدماش بنا رہی ہے۔ یعنی نہ مڈل ایسٹ کنڈیم کر رہا ہے جو یمن کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اور دوسری جو یمنی لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی اسرائیل جو ہے ہمارے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہی ہے؟ انٹرنیشنل کوalition بننا چاہیے۔ بھئی انٹرنیشنل کوalition کیا بنے گا؟ یورپینز آئیں گے، امریکنز آئیں گے، اسرائیلی، بھئی یہی انٹرنیشنل کوalition ہوتا ہے نا۔ تو وہ الٹا یعنی اسرائیل کے حملوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ تو ایک ایسی انلیگل یہاں پر حکومت موجود ہے، انصار اللہ موجود ہے، کہ ان کو تو ان سے تو لبریٹ کروانا ہوگا یمن کو۔ یہ تو انتہائی پیتھیٹک پالیسی ہے اور پیتھیٹک سوچ ہے کہ آپ اس ٹائم میں جب ایک کامن اینیمی، اور وہ اتنا مکار اور ہوشیار اور چلاک ہے، اس کے ساتھ اس کو نہیں فیس کر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جب لڑی جا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے یمن پر 20 جہازوں کے ساتھ اسرائیل نے اٹیک کیا، اور اس میں پھر وہی سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، جو پاور سٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اکانومی چونکہ یمن کی ویک ہے، تو لوگوں کی تکالیف میں اور انفراسٹرکچر کو ڈسٹرائے کر کے ان کو اور زیادہ ٹربل میں جب ڈالا جاتا ہے، تاکہ لوگ جب اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ دہشت گردوں کا طریقہ کار ہوتا ہے جو اسرائیل ہر جگہ پر اپلائی کرتا ہے۔ تو 20 فائٹر جیٹس نے اٹیک کیا، 65 بامز ہے وہ گرا گئے ہیں، اور اس میں نیوی نے بھی حصہ لیا۔ 65 بامز یمن کے اوپر جب گرا گئے، اور اس میں یمن یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جیل کے اوپر بھی اٹیک کیا، جیل کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاور سٹیشن ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، ریزیڈینشل ایریاز جو ہیں وہاں پر اٹیک کیا ہے۔ اور اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے حملے، ان کی جو پیس ہے وہ یمن کے اوپر بڑھائیں گے۔ اور دوسرا صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انصار اللہ سے لبریٹ کروانا ہوگا۔ تو اس وقت اسرائیل سے لڑ تو انصار اللہ رہے ہیں نا، لڑ تو حزب اللہ رہی ہے نا، لڑ تو حماس رہے ہیں نا، جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کی نہ OIC میں نمائندگی ہے، نہ عرب لیگ میں، ان کو آبزرور سٹیٹس کے طور پر بھی نہیں بلایا جاتا، ان کو جو ہے گیسٹ کے طور پر بھی نہیں بلایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔ یورپ میں ایک بڑا اقدام ہونے جا رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہوگا۔ کل جیسے ڈنمارک نے ایک بڑا اقدام اٹھایا اور انویسٹمنٹس نکال لی، یہ ایک چھید ہے جو اسرائیلی دیوار میں کیا جا رہا ہے۔ یورپین جو فٹ بال ایسوسی ایشن ہے وہ ووٹنگ کرنے جا رہی ہے اسرائیل کی ممبرشپ کو کینسل کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن وہ ووٹنگ کرنے جا رہی ہے، اور نیدرلینڈ کا جو کیپٹل ہے اس نے بین کر دیا ہے
اسرائیلی ٹیم کو وہاں پر انٹری سے، اسرائیل کی جو فٹ بال ٹیم ہے، تو ایسوسیٹڈ پریس، دا یورپین فٹ بال یونین از ہیڈنگ ٹورڈ ووٹنگ ٹو سسپینڈ اسرائیل ممبرشپ ڈیو ٹو دا وار ان غازہ. اور ڈچ کیپٹل جو ہے اس نے بین کر دیا ان کی ٹیم کو فرام اینٹرنگ دا سٹی. دیکھیے یورپین یونین کی فٹ بال ایسوسیشن ہے جس میں صرف یورپین ٹیمیں کھیلتی ہیں، لیکن ایک ملک جو یورپ میں نہیں ہے لیکن اس میں کھیلتا ہے وہ نام ہے اسرائیل کا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک کالونی ہے، کیونکہ یہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ یورپ ہی سے آئے ہیں. وگرنہ کیا تک بنتی ہے جی اسرائیل تو مڈل ایسٹ میں آتا ہے، اسرائیل تو مڈل ایسٹ میں آتا ہے، تو پھر یہ یورپین ایونٹس میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ شریک ہوتا رہا. اب اس جنگ کے درمیان بھی بڑی تحریکیں چلی گئی اس کو جب وہ نکالا جائے. تو آج یورپین فٹ بال ایسوسیشن جو بہت بڑی یعنی انسٹیٹیوشن ہے اور بہت اس کا انفلوئنس ہے، تو اسرائیل کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، وہ کرنے جا رہے ہیں. اور جو یوروویژن ہے، جو سانگ کانٹیسٹ ہے اور بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے یورپ کا جس میں صرف یورپینز شامل ہوتے ہیں، اس میں بھی اسرائیل شامل ہوتا ہے، تو اس پر اسپین، آئرلینڈ، باقی ملکوں نے یہ سٹانس لے لیا ہے، سلوینیا، کہ اگر یہ شامل ہوا تو پھر ہم شامل نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے بھی اسرائیل کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ اگر یورپ کے 4 5 7 ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل نہیں ہوں گے تو وہ ان کو نکال کر تو اسرائیل کو شامل نہیں کر سکتے. تو یہ یوروویژن سے بھی نکلے گا، یہ فٹ بال ایسوسیشن سے بھی نکلے گا، انویسٹمنٹس بھی نکل رہی ہیں، اور جو نیریٹو ہے وہ بھی ڈسٹرائے ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں جو ہے وہ ان کی ڈیفیٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے وہ اصل میں کولیپس ہے. اور سلوینیا نے بین کر دیا نتنیاہو کو انٹری سے. اور کاؤنسل آف امریکن اینڈ اسلامک ریلیشن ہے آرگنائزیشن امریکہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہی ٹریول بین جو ہے وہ نتنیاہو کے اوپر لگنا چاہیے امریکہ کے اندر، جو آئی سی سی نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں. سو یہ صورتحال ہے. اچھا اب دیکھیے ٹرمپ کی کیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل نوز واٹ آئی وانٹ، ٹرمپ سیز غازہ ڈیل کلوز. ٹرمپ جو ہے وہ جب سے آیا ہے اس نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ جنگ بند ہونے لگی. آپ کو یاد ہے جب یہ مڈل ایسٹ کے دورے کے اوپر آ رہا تھا تب بھی اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور اس نے کہا ابھی اس ویک ہوگی، اس ویک ہوگی، اس ویک ہوگی. پھر جب نتنیاہو نے امریکہ کا دورہ کیا اس سے پہلے یہ کہنا شروع ہو گیا کہ 2 ویکس میں جنگ بندی ہو جائے گی. پھر نتنیاہو امریکہ گیا تو اس نے کہا میں بڑا ٹف بیہیو کروں گا نتنیاہو سے. پھر وہ واپس آ گیا تو اس نے پھر کہا کہ نہیں اگلے ویک جو ہے وہ. تو اس طرح سے یہ ٹائم جو ہے وہ بایا کرتا رہا ہے. اور جان میئرشیمر جو کہ امریکہ کے بڑے تھنک ٹینک ہیں، اور 2007 کے اندر انہوں نے اسرائیلی لابی کے نام سے کتاب لکھی تھی جب امریکہ میں اسرائیل کے خلاف بولا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو اب اس وقت وہ بہت فیمس ہے اور ان کو امریکنز جو ہے وہ سن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے زائنسٹ لابی کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور بہت اس کے چانسز ناممکن کے قریب ہیں، بہت کم ہیں کہ یہ کوئی میننگ فل اقدام فلسطینیوں کی سپورٹ کے اندر اٹھائے گا. اچھا ادھر دوسری طرف سے جو اب رپورٹس باقی میڈیا کے اوپر جاری ہونا شروع ہو گئی ہیں، عرب اور جو ٹرمپ ملاقات ہوئی ہے، عرب اسلامک لیڈر اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جناب علی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے، اس میں عرب فوجیں جو ہے وہ غزہ میں جائیں گی اور اس میں غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی جس میں جو ہے وہ ساری فنڈنگ عربز کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، ایسے ہی بس غزہ ہوگا، ایسے ہی جب ویسٹ بینک ہوگا اور حماس سرنڈر کرے گی اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لے گی غزہ کا. یہ اس طرح کا پلان جو وہاں پر ڈسکس ہوا ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے، وہ کتنا آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ساتھ ٹرمپ صاحب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، آج ہونے جا رہی ہے، صبح ہونے جا رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں ٹرمپ پہلے بھی کر چکا ہے، اور ویسے بھی ٹرمپ کی باتوں کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں ہے. کہ ابھی آپ دیکھیں اس نے پورا الیکشن یوکرین کی جنگ بندی کے اوپر لڑا، اور اس بات کے اوپر لڑا کہ یہ یوکرین اور نیٹو نے غلط کیا. الیکشن جیتنے کے بعد اس نے کہا کہ یوکرین اور نیٹو نے غلط کیا. 48 گھنٹے پہلے تک اس کا یہی بیانیہ تھا. اب وہ اچانک سے بدل گیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے نہیں یوکرین کو تو لڑنا چاہیے، اور یہ وہ علاقہ بھی لے سکتا ہے جو رشیا کے پاس ہے. تو اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت میڈیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے آج ڈیل ہو رہی ہے، ٹرمپ یہ کر رہا ہے، تو بہرحال اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جنگ پہلے دن سے امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس نے امریکہ کو بہت ڈیمیج کیا، اور یورپ کا پیچھے ہٹ جانا اس بات کا ثبوت ہے. یورپ جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل سے پیچھے نہ ہٹتا، کبھی بھی اسرائیل سے پیچھے نہ ہٹتا. ابھی انہوں نے کوئی میننگ فل سینکشنز تو اسرائیل کے اوپر نہیں لگائی ہیں کہ جس سے اسرائیل کی بمباری رک سکے،
یا سیز فائر ہو سکے، ایسا کوئی میننگ فل اقدام تو انہوں نے نہیں اٹھایا، تو وہ یہ بھی نہ اٹھاتے، صرف مجبوری ان کی ہے۔ تو جو ہے نا امریکہ، اس کے بھی انٹرسٹ میں یہ جنگ نہیں ہے، اپنے اتحادیوں پر حملہ کروانا یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو پریشر ہے، لیکن اس کو کس طرح سے ٹرمپ دیکھتا ہے، اسی طرح سے جیسے پہلے دیکھا ہے، یا اب واقعتاً کوئی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں۔ محمود عباس یہ کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن میں اس نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے، ان کا چونکہ ویزا الاؤ نہیں کیا انہوں نے، تو پیلسٹینین پرائم منسٹر عباس پلیج پیلسٹینین اتھارٹی کنٹرول اوور غازہ ارج حماس ڈس آرمامنٹ ایٹ یونائٹڈ نیشن۔ حماس جب سرنڈر کرے، اپنے ویپنز ہمارے والے کرے اور غزہ سے نکل جائے، اور غزہ کی جو سارا کنٹرول ہے وہ بھی ہم سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ محمود عباس صاحب نے جب بات کی ہے، اور کیا کہا کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا اس کو ہم اپوز کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ایک رپورٹ دیکھیے، ریپلیسنگ اسرائیلی آکوپیشن ود فارن رول از ان ایکسیپٹیبل۔ اب وہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ اگر بھائی دوسروں کی فوجیں پھر غزہ میں آنی ہیں اور اسرائیل کی نکل جائیں گی، تو دوسروں کی آنی ہے وہ بھی قبول شاید فلسطینیوں کو نہ ہو۔ جب تک فلسطین کی اپنی گورنمنٹ، اپنی سیکیورٹی نہ ہوگی تو یہ مسئلہ جو وہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بھی بس ایک ٹیمپریری سا معاملہ ہوگا کہ وہ فوجیں بھی جا رہی ہیں، وہ بھی جا رہی ہیں۔ اصل بات یہ کہ فلسطین کی اپنی گورنمنٹ ہو اور ان کی اپنی سیکیورٹی ہو۔ لیکن اگین اس مرحلے پر بھی جب بہت سے لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ سیز فائر ہوگا، فلسطینی ریاست، تو آئی ڈاؤٹ کہ یہاں پر 2 اسٹیٹ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہوگا 1 اسٹیٹ ہوگا، اور یہ زائنسٹ اسٹیٹ نے کولیپس کرنا ہے، اور ایک ہی اسٹیٹ بنے گی جس میں تمام مذاہب کے لوگ جب وہ مل کر رہیں گے۔ 2 اسٹیٹ بنتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ پریکٹیکل کوئی سولوشن ہے ہی نہیں، اور کبھی بھی اسرائیل اس پر مانے گا نہیں، کبھی بھی مانے گا نہیں۔ اور وہاں پر کیا ہوا ہے کہ زیلنسکی کی ملاقات ہوئی ہے ایک شخصیت سے، ویسے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بڑی اہم شخصیت سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، جس کا نام ہے الشرا، جو کہ اس وقت اپنے آپ کو سیریا کا پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ زیلنسکی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، بڑے کھلے ہاتھوں کے ساتھ، اوپن آرمز کے ساتھ، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات کی اہمیت اس لیے ہے کہ یوکرین نے بھی کریڈٹ لیا تھا احمد الشرا کو لانے کا، اور وہاں پر کیا ہوا کہ احمد الشرا کا انٹرویو کیا فارمر CIA ڈائریکٹر نے، اور یہ وہی ڈائریکٹر ہے جو سیریا میں، یعنی وہ سارا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا، اور سم رپورٹ سیز کہ وہ جو 10 ملین جو رکھے گئے الشرا کے اوپر، وہ بھی انہی CIA ڈائریکٹر نے رکھے تھے جو نیو یارک میں بیٹھ کر الشرا کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ اور پھر مارکو روبیو کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، زیلنسکی کے ساتھ ملاقات ہوئی، یوکرین نے بھی کریڈٹ دیا الشرا کو لانے کا۔ یہ عجبی پروجیکٹ ویسے یہاں پر ہوا ہے، ایک ہنستے بستے سیریا کو پہلے اجاڑا گیا، اس میں خانہ جنگی کروائی گئی، پھر اس میں سے الشرا کو برا ترین بنا کر، ویلن بنا کر نکالا گیا، پھر وہی بندہ جو خانہ جنگی میں بہت کچھ کر رہا تھا اس کو صدر بنایا گیا، اور کہا گیا کہ سیریا جو وہ آزاد ہو گیا اور تالی بجاؤ۔ اور اسرائیل نے بھی کریڈٹ لیا، یورپ نے بھی لیا، امریکہ نے بھی کریڈٹ لیا، یوکرین نے بھی لیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور سیریا ایک نہیں ہوگا۔ اور وہ الشرا کہتا پھرتا ہے کہ حزب اللہ ہماری دشمن ہے، ایران ہمارا دشمن ہے، جو کہ اب کوئی بھی نہیں کہتا مڈل ایسٹ میں۔ پہلے ٹرکی بھی کہہ رہا تھا، اب وہ ٹرکی بھی نہیں کہہ رہا، نہ ہی سعودی عربیہ کہہ رہا ہے، نہ ٹرکی کہہ رہا ہے، نہ کوئی دوسرا ملک کہہ رہا ہے، لیکن الشرا کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے ہمارا دشمن ہے۔ خیر، 180 یو ایس ہاؤس کے ڈیموکریٹس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کیا جانا چاہیے۔ 180 ڈیموکریٹس، ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا کہ کیملا ہارس سامنے آئی ہیں، وہ بھی تو ڈیموکریٹس ہیں نا، تو دیکھیں تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ ایک تو پبلک جو اوپینین ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ دیکھیں کیملا ہارس اگلا الیکشن بھی تو لڑ سکتی ہے نا، ابھی کون سا انہوں نے اگلا صدر ڈیموکریٹس نے تو نامزد نہیں کیا ہے، تو وہ بھی تو اگلا الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ تو اس طرح دیکھیے یہ لیڈرشپ تبدیل ہوگی، گورنمنٹس تبدیل ہوں گی، یہ زیادہ دیر یہ پالیسی اب سسٹین نہیں رہ سکتی جو ریگارڈنگ اسرائیل ہے، امریکن پالیسی، یہ زیادہ دیر جو سسٹین نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو اسرائیل کا رول ہے امریکن گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کا اور مسلسل جنگوں میں گھسیٹنے کا، یہ امریکہ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ اس بات کا ادراک اب وہاں پر ہو رہا ہے۔ جناب علی، پولینڈ نے کہا ہے کہ ہم رشیا کے جنگی طیارے گرا دیں گے، اور رشیا نے کہا ہے کہ اگر ہمارے جنگی طیارے گرائے گئے تو یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔
If NATO shoots down a Russian plane, it will be war. ये रशिया ने कहा है। और दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए और तुम्हारे इत्तेहादियों को भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास वो वेपन्स हैं जिसमें शेल्टर्स में भी बैठे हुए बच नहीं सकते। तो वो काफी गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि ट्रंप ने रशिया को पेपर टाइगर कहा, उसके जवाब में दिमित्री मेदवेदेव ने जवाब दिया, तो वो काफी कशमकश जो है इस वक्त चल रही है। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ अटैक करेंगे, पोलैंड कह रहा है जंगी तैयारी आए तो गिरा देंगे, रशिया कह रहा है जंगी तैयारी गिराए तो आलमी जंग का आगाज हो जाएगा। ये वो सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रुगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।